अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा की सुबह। आप सबको सुबह मुबारक हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह होती है एक नया दिन। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं एक नया दिन शुरू होता है। और यकीन माने, मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए मोटिवेट करता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि आप कम से कम आप निकलें सुबह सवेरे। जब आप निकलते हैं, किसी पार्क में जाते हैं और जब सूरज निकलता है और उसकी जब किरणें पड़ती है, उससे पहले जब आप अपनी वॉक पूरी कर लेते, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब वॉक करता हूँ उसके बाद मैं थोड़े से नंगे पाँव उस घास पर चलने की कोशिश करता हूँ जिस पर पूरी रात शबनम के कतरे बरसे हों। और शबनम के कतरे जो हैं, जब उस पर हल्की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे हीरे मोतियों की लड़ियाँ जो हैं वो इस घास ने परोई हों अपने ऊपर। तो जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो यकीन माने आपका स्ट्रेस, आप जितने भी एंजाइटी या जो थकावट है, जो डिप्रेशन में हम चले गए हैं, आप कहीं ना कहीं आप रिलीफ फील करते हैं। और मैं उमूमन क्या करता हूँ, 2 से 3 किलोमीटर अगर मैंने भागम भाग कर लिया, ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आपने स्क्रीन पर भी आना होता है, आपने टाइम भी देना होता है मॉर्निंग को, जिम के लिए भी थोड़े बहुत जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। ये जो टाइम होता है इतना खूबसूरत होता है कि जो दरख्तों में आपको जो चरिंद परिंद उनकी आवाज़ें बड़ी मज़े की होती हैं, वो जो चहचहाना है, वो जो मौसीकी है, नेचुरली मौसीकी है, वो एक रिलीफ आपको देती है। और वो जो रिलीफ होता है वो यकीनन आपको इनहेल करता है, यानी आपकी जो हीलिंग करता है। और आप जब उसको इनहेल करते हैं उस सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन को, तो यकीन माने वो सारी चीज़ें मैं अगर कोशिश करूँगा कि मैं अल्फाज की लड़ियाँ और उसकी माला में ये अल्फाज को परोने की कोशिश करूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते और प्रैक्टिकली आप महसूस नहीं करते। यकीन माने सुबह एक तो फ्रेशनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, ताजगी होती है हवा में, और हवा में ताजगी के साथ साथ ट्रैफिक अगर आप देखें ना होने के बराबर। फिर जब आप किसी पार्क में, क्योंकि उमूमन हम क्या करते हैं कि खाने पीने के लिए लोग आते हैं और फिर वहाँ पे गंदगी दोपहर के वक्त डाल के फैमिली के हमरा चले जाते हैं। हम बड़े बेहिसी का आलम मैंने देखा है कि आप इतने खूबसूरत पार्क में, तो ये सुबह को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह का वक्त थोड़ा सा क्लीन एंड ग्रीन होता है और आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उमूमन हमने पूरा दिन मोबाइल में गुजारना होता है। मोबाइल में हम ज़्यादा बिजी होते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि ज़्यादातर इन्हिसार आजकल मोबाइल पे हैं। आपकी ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, आपके ऑफिस के साथ आप जुड़े हैं, हमारे जैसे लोग न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए मुख्तलिफ न्यूज़ जो है उसके हवाले से जो हमारे टिकर्स आते हैं उनको पढ़ते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो आते हैं, ये सिलसिला तो चलता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि जब सुबह सवेरे आप उठते हैं और आपकी नज़र सीधा उस ग्रीनरी पर पड़ती है जहाँ पर जो मैंने बात की कि ये हल्की हल्की बूंदें, और जब इस पे किरणें जब पड़ती हैं तो एक अलग सा नज़ारा होता है, एक अलग सी चमक दमक, और हर पत्ता जो है वो आपको ग्रीन और लहलहाता हुआ नज़र आता है, फ्रेश नज़र आता है। और यही दिन की शुरुआत होती है। ज़ाहिर बात है, दिन की शुरुआत जब आपकी खूबसूरत हो तो यकीन माने आपका पूरा दिन आप एक अलग एनर्जी के साथ आप पूरा दिन गुजारते हैं। आपने किसी से मिलना है, आपने किसी को दावत देनी है खाने पे, या आपने अपना काम दफ्तर में ही अपना वक्त गुजारना है, तो यकीनन वो फ्रेशनेस, वो सुबह का उठना, वो बेमानी नहीं होता बल्कि वो मानी खेज बन जाता है और एनर्जी से फुल बन जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको मोटिवेट करें, आप निकलें और कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी ज़िंदगी में इससे महसूस हो, अपनी ज़िंदगी में इसको लाएं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी का। और यकीनन जो सुबह सवेरे उठते ज़िंदगी के सारे खूबसूरत लम्हात को कैप्चर बना के अपने दिल दिमाग के दरीचों में समो के, कहीं ना कहीं जब आप उस उम्र के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप कहते हैं हाँ, वो भी लम्हा था, वो भी दिन थे, वो भी बड़े खूबसूरत दिन थे जब मैं सुबह सवेरे दौड़े लगाता था। वो जो वक्त है जिसको आपने कीमती बनाया, वो एक खूबसूरत यादें बन जाती है, कीमती यादें बन जाती हैं, और उस कीमती यादों को फिर
آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ برے وقت کو کم اچھے وقت کے لمحات جو ماضی میں گزرے ہوں اس کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ بہرحال یادوں کی بات ہو رہی ہے تو شروعات کرتے ہیں، آپ کو پھر کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑی خوبصورت ہو، جو دل لبھانے والی ہو، جو حیران کن ہو، جو کہیں نہ کہیں پریشان کن ہو، لیکن ہاں ہم لے آتے ہیں، ہماری ٹیم لے آتی ہے آپ کو دن بھر کا یعنی ڈیلی ڈوز دینے کے لیے خبریں۔ سو کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم، اور سچ سویرا کا یہ ڈیلی ڈوز کیا ہے بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اسکاٹ لینڈ میں 209 برس پرانے لائٹ ہاؤس میں ایک انجینئر کو معائنے کے دوران ایک 132 برس پرانا یعنی پرانی بند بوتل میں ایک پیغام ملا ہے۔ واہ جی واہ واہ! ہم ویسے تو دیکھتے تھے کہ پرانے زمانے میں یعنی ہمارے جو بچپن میں کچھ ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر چلتے تھے جس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک جن ہوتا، یعنی ایک بوتل ہوتی تھی اور بوتل کو اچانک آپ کھولتے اور ڈھکن جب کھلتا تو اس میں سے دھواں نکلتا اور پھر کچھ اور چیز نمودار ہو جاتی اور اس کو کہتے تھے جن، اور کہا جاتا ہے ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا۔ لیکن یہاں پہ حکم کیا ہے بتا دیتے ہیں آپ کو۔ حکم یہ ہے کہ ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کے ایک میکینیکل انجینئر روس ریسل نے کورس ویلا لائٹ ہاؤس میں موجود ایک الماری سے کچھ جو ہے پینل ہٹائے تو وہاں دیوار کے اندر پوشیدہ ایک بوتل ملی۔ ٹیم کا کہنا تھا کہ بوتل کا کاک اپنی جگہ پر پھنس گیا تھا، اس لیے ڈرل کا استعمال کرتے ہوئے اس کو احتیاط کے ساتھ نکالنا پڑا۔ بیری میلر مضافہ نے کہا کہ ہم سب یہ عہد ہم نے کیا کہ اگرچہ یہ خزانے کا نقشہ ہو تو ہم خاموش رہیں گے۔ بوتل کے اندر نوٹ میں 4 ستمبر 1892 کی تاریخ درج تھی اور ان 3 انجینئروں کے نام لکھے تھے جنہوں نے 100 فٹ بلند لائٹ ہاؤس میں لائٹ نصب کی تھی۔ ان کے علاوہ لائٹ ہاؤس کے 3 رکھوالوں کے نام بھی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا ختم ہو گئی، یعنی وہ دنیا تو وہی ہے لیکن وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ یادیں، وہ سال، وہ دورانیہ ختم ہو گیا۔ دنیا کے وہ انسان جو کبھی انجینئر تھے جنہوں نے اس عمارت کو بنایا تھا وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ الفاظ، ان کے نام آج بھی اس بوتل میں بند ہیں۔ سو منفرد تھی، مزے کی تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ کپڑوں کی دھلائی میں ڈسپرین کا استعمال حیرت انگیز نتائج لا سکتا ہے۔ ویسے ڈسپرین جب آپ کے سر میں درد ہو یا آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھی صاحب اسپرین ڈسپرین کو استعمال کیجئے گا۔ جدید واشنگ مشینوں میں کپڑے دھلائی کے لیے بہترین ڈٹرجنٹ کے باوجود یہ یقینی بنانا مشکل ہو جاتا ہے کہ سفید کپڑے سفید ہی رہیں گے۔ یہ عجیب لگتا ہے لیکن کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جگاڑ واقعی کارگر ہے۔ ہر دھلائی کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ سفید کپڑے پھیکے اور سرمئی ہو جاتے ہیں۔ اسے کیسے جو ہے روکیں؟ یہ بہت آسان ہے، آپ کو صرف ڈسپرین کی ضرورت ہے۔ ہاں جی ہاں، اب سر درد کے لیے نہیں بلکہ واشنگ مشین کی یعنی اس سر درد کے لیے جو آپ کپڑوں کی وجہ سے تکلیف میں ہو جاتے کہ بھئی صاحب سفید کپڑا تھا اور یہ پیلا ہو گیا۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے کے ساتھ 325 ملی گرام یعنی 5 گولیاں ڈسپرین کی ڈال دیں اور ایسا جادو دکھا سکتی ہیں یہ گولیاں جس سے آپ کے کپڑوں کا رنگ پھیکا نہیں پڑے گا بلکہ وائٹ ہی وائٹ، سفید ہی سفید۔ ایسی تصاویر جن میں پس منظر موجود کردار توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی فوٹوگرافری میں سب سے زیادہ دلچسپ لمحات اس وقت کیمرے میں قید ہو جاتے ہیں جب مرکزی فرد یا افراد کے بجائے پس منظر میں آنے والے لوگ فوٹو کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھیں کہ سیلفی تو اس شخص نے لی ہے لیکن پیچھے جو مناظر ہیں، جو لمحے ہیں، جو گھڑیاں ہیں اور جو مخصوص قسم کی تصویریں آئی ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہیں۔ آپ ان تصویروں میں اگر آپ دیکھیں یہی بیک گراؤنڈ کے مناظر ہوتے جو تصویر کو یادگار بناتے تھے۔ بس ایسے ہی مذائقہ خیز تصویروں کا ایک مجموعہ ناظرین ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا جو آپ اپنی اسکرین پر آپ نے دیکھا۔ سو دوستوں یہ تھی ہماری یعنی وہ خبریں جو بڑی مزے کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مزے کی خبریں پسند آئی ہوں گی۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ظاہری بات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک سیگمنٹ کے بعد دوسرا سیگمنٹ، ہر سیگمنٹ
مختلف اور منفرد ٹاپک کے ساتھ ہوتا ہے. خاص کر ہم اپنی تعلیم کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو دنیا کی جو رینکنگ ہے یونیورسٹیز کی، جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس لسٹ میں نظر ڈالتے ہیں، پھر جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں اگر ہم پرائمری لیول سے دیکھیں اور اپر لیول تک آئیں، جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں کتنی جو ہے کہیں نہ کہیں نفرت کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزیں جو آپ کو یعنی دنیا کے ان ممالک کے شانہ بشانہ آپ کو کھڑا کر سکتی ہیں، وہاں پر کمی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیزوں کے دیکھیں، ہر چیز کو ہم نے بڑا مکسچر کر کے پیش کیا ہے. مسائل بہت سارے. بہرحال اس پر بات کرنے کے لیے کہ کیا کیا مسائل اس وقت نوجوانوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ کتنے مطمئن ہوتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے ایک ٹیلی ویژن پر بڑی مزے کی گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ایک پروفیسر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں تو اس نے کہا جی مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مطمئن ہے؟ تو اس نے کہا جی میں ایک ہی بات کرتا ہوں، باقی میں کہتا ہوں جو میں پڑھا رہا ہوں میں خود بھی مطمئن نہیں ہوں. تو مطمئن ہونا کتنا ضروری ہے، پروفیسر صاحبان کتنے مطمئن ہیں. آج کا یہ ٹاپک اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، جو اس وقت ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ میں بہت بخیر و عافیت ہوں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے انٹرو میں بات کی، نوجوانوں کے مسائل کی طرف آؤں گا. نوجوان آپ بھی رہیں، آپ بھی اسٹوڈنٹ رہیں، پھر ان مختلف مراحل سے گزر کے آپ ایک ایسی مرتبے پر آپ بیٹھے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. دنیا میں بہت زیادہ رسپیکٹ استاذ کی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تھوڑا سا سسٹم ڈیفرنٹ ہے. بحیثیت ایک پروفیسر اور بحیثیت اسٹوڈنٹ، جب کہیں آپ آج جن بینچوں میں بیٹھے نوجوانوں کو آپ پڑھاتے ہیں اور کہیں اس بینچز پہ آپ بھی بیٹھا کرتے تھے، تو کیا کیا چیزیں فوکس کرتے تھے؟ ہائے کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، اور یوں ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ جی ایک اس حوالے سے جو بہت بڑی میں کمی محسوس کرتا ہوں اپنے زمانہ طالب علمی اور موجودہ جو جنریشن کا زمانہ طالب علمی ہے، اس میں وہ یہ کہ لیٹ 80s اور 90s کا جو ڈیکیڈ تھا، اس میں ٹیچر جو ہے وہ نصاب کے ساتھ ساتھ ایتھیکل کنٹینٹ پہ بڑا زور دیتا تھا. وہ موٹیویٹ کرتا تھا. یعنی ٹیچر کی گفتگو میں اقبال، شیخ سعدی اور مطلب ایک ادبی ایلیمنٹ بہت ہوتا تھا جو ادب سکھاتا ہے. واو. تو ہمیں اساتذہ کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ تھی وہ ہمیں ایک مرشد سے کم حیثیت میں نظر نہیں آتے تھے. لیکن سنس 90s آنورڈ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں. یعنی جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی سے یہ انفیکٹ ایک گلوبل ولیج بن گئی، تو پھر ماڈرنٹی کا جو آن سلاٹ ہے ویسٹرن ماڈرنزم کا، اس سے پھر کوئی قوم محفوظ نہیں رہ سکتی تھی. تو جب یعنی خاص طور پر یہ اینڈرائڈ ہے یا دیگر جو ٹولز ہیں انفارمیشن کے، جب اس نے بہت بڑی یلغار کی ہے ہماری سوسائٹی میں، تو ہماری سوسائٹی کے جو نارمز ہیں وہ بہت تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اب بدقسمتی سے اولاد کے لیے وہ والدین کی حیثیت نہیں ہے جو 90s اور 80s کے ڈیکیڈ تک تھی. اور جس طرح والدین کے مقام و مرتبہ میں یا ان کے ادب و احترام میں کمی آئی ہے، بائن ہی استاد کے مقام و مرتبہ میں بھی وہی کمی آئی. ایک اور چیز سر، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ہر چیز میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہم ہند ہے، یعنی ہند، یہ جو پورا پاک و ہند تھا، اس کے ریت رواج مختلف تھے. سب سے اٹھنا بیٹھنا، اٹھک بیٹھک مختلف تھی. استاذ کی کیا حیثیت ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے، بھائی کی کیا حیثیت ہے، بہن کی کیا حیثیت ہے، یہ سب سے مختلف. ہمیں رچ رچ کے بسی ہے یہ ساری چیزیں. آج جس کلچر کو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب استاذ اس کا کام پروفیشن ہے، پڑھانا ہے بس، ٹھیک ہے، اور کوئی کام رسپیکٹ وغیرہ جو ہے ضروری نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کمپلینیں بھی ہوتی ہیں، آپ پہ بھی ہوں گی، بہت سارے اسٹوڈنٹ آپ پہ بھی کمپلین کریں کہ اس نے اخلاقیات کی کیوں بات کی. مجھے ایک ٹیچر ملے اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے صرف یہ بات کی کہ زندگی میں اخلاقیات کا کیا معنی ہے اور زندگی میں کس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر اس چیز پر آپ لاگو کریں اپنی زندگی میں. تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پورٹل میں ان پر کمپلینٹ کی گئی کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈینری باتیں جو ہیں
وہ پڑھاتے ہیں. تو یہ جو چیز آئی ہے, یہ جو سوچ آئی ہے, یہ کتنی آپ لگتا ہے کہ یہ کتنی اس ہمارے اس اخلاقیات, ہمارے اس درس, ہمارے اس تاریخ, ہمارے اس ریت رواج سے ہمیں کتنا دور کر رہی؟ نہیں, یہ بہت آپ نے ایک مبنی بر حقیقت بات کی ہے کہ جب سے ایک یعنی اب دیکھیں نا کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے پیچھے جو سب سے بڑی فورس اور جو سب سے بڑا اس کا جو انقلاب تھا جسے ہم ویسٹرن رینیساں کہتے ہیں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے ریلیجن کو آؤٹ کر دیا ایک سوشو پولیٹیکل سفیر سے. ریلیجن ان کے لیے یعنی myth آف دا پاسٹ, ریلیک آف دا پاسٹ ٹھہرا. اور پھر چونکہ ان کی نگاہ ایک سائنس سے آگے نہیں دیکھ سکتی تھی, یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو دنیا ہے جس کو ہم ریشنلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ان کے لیے وہ حقیقت عظمیٰ تھی. اور چونکہ ریلیجن کی جو ڈومین ہے وہ میتھ اپنا ریشنلٹی سے ذرا بیانڈ ہے, وہ ایک فیتھ کا معاملہ ہے. تو جب اس سوسائٹی سے ریلیجن ڈسکارڈ ہوا اور سیکولرزم کا جو ہے ایک چال چلن ہوا, تو سیکولرزم نے اپنے بت تراشے. جیسے آپ دیکھیں نا یہ شوبز ہے, یہ آپ کا جو یعنی سپورٹس ہیں, یہ اس کے ایک اپنے, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے. یعنی پلے کلچر یا مووی کلچر یہ پرانی تاریخوں سے چلتا آ رہا ہے, جڑا ہوا ہے. اچھا, سپورٹس بھی ایک انسانی سویلائزیشن کا جزو لا ینفک رہا ہے, لیکن اس میں اتنا ہی کیا ہے کہ وہ جو سپورٹس اور جو یعنی شوبز والے لوگ ہیں وہ آئیڈل ہیں اس جنریشن کے. کیونکہ جب کسی سے اسپریچول جو موٹیویشنز ہیں یا اسپریچول جو آئیڈیلز ہیں وہ چھیننے کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ شوبز کی انڈسٹری کو اور سپورٹس کی انڈسٹری کو وہ جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے اس سے بہت آگے لے جا کر کھڑا کیا گیا, اور اس میں پیسہ بھی, ریپوٹیشن بھی. تو انفارچونیٹلی اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ آئیڈیلز اپنی تاریخ اور ثقافت سے نہیں تراش رہی, ان کو آئیڈیلز یہ میڈیا, سپورٹس اور شوبز کے ذریعے دے رہا ہے. تو ان کے آئیڈیلز جو ہیں وہ بجائے وہ ہیروز جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑیں, جنہوں نے ہیومن سویلائزیشن کو بلڈ کیا, انبیاء ہیں, اصحاب اکرام ہیں, یا دیگر جو بڑی مذہبی شخصیات جنہوں نے ویلیو بیسڈ سسٹم, جیسے کہ بابا گرو نانک کو دیکھ لیں تو ایک انتہائی ٹالرنس اور ایک انتہائی جو ہے ایک بڑا سنتھیٹک اپروچ کے ساتھ انہوں نے تمام مذاہب کا ایک املگم جس خوبیاں لے کر, اور وہ ایک بڑے سنتھیٹک سٹرکچر دیا. تو اب دیکھیں نا وہ ٹوائن بھی یہ کہتا ہے کہ ایسٹ میں, ایشیا میں, ہندوستان میں کئی مذاہب پہلو با پہلو پروان چڑھے, ہاں, جبکہ ویسٹ میں کرسچینٹی نے اپنے پہلو میں کسی اور مذہب کو جنم نہیں لینے دیا. تو یہ فیکٹ بتاتا ہے کہ ایشیا جو ہے وہ زیادہ ٹالرنٹ رہا ہے ہسٹوریکلی کس سے, ویسٹرن ورلڈ سے, جس نے کرسچینٹی کے علاوہ, خوبصورت بات آپ نے, جی جس نے کرسچینٹی کے علاوہ اپنے پہلو میں کسی اور چیز کو پنپنے ہی نہیں دیا. اب ہمارے سیکولر کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں آپ مسجدیں بنا رہے ہیں, وہاں آپ کے تبلیغی مشن جاتے ہیں, ان کو کوئی آر نہیں. بھئی ان کو اس سے کیوں آر ہو جو وہاں مسجدیں بن رہی ہیں یا جو وہاں تبلیغی مشن جا رہے ہیں, وہ سوشو پولیٹیکل افیئرز پہ بات نہیں کرتے. ان کے اندر سوشو اکانومک ایتھیکل ویلیوز نہیں ہیں جو اس سسٹم کو چیلنج کریں. تو وہ تو ان کے لیے ایک بالکل بے خطر سا جو ہے وہ ایک فینومینا ہے, اس کو وہ افورڈ کر رہے ہیں. مذہب, ریلیجن جہاں سوشو پولیٹیکل افیئرز میں انٹرفیئر کرے گا وہ سیکولرزم کی موت ہے, وہاں وہ کمپرومائز نہیں کرتے. بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا. سر, اب جو آپ نے اپنے زمانے طالب علمی کا بھی ذکر کیا, پھر آپ اس وقت ماشاءاللہ پروفیسر ہیں اور ایک اچھے مرتبے پر آپ فائز ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھاتے ہیں تو کیا جب وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سامنے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ہم بھی 90s میں اسکول میں ہوا کرتے تھے, پھر ہم ایک ایسے وقت میں کالج یونیورسٹی کی طرف آئے, لیکن وہ جو چیزیں, وہ جو ایتھکس, وہ ساری چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں, اس کو فالو کیا. بٹ بہرحال میں آج کے معاملے پر بھی, جنریشن پہ بھی تنقید نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی, ہمارے ہاں بڑا آسان ہوتا ہے کلپ نکال کے وائرل کرنے, کس بندے کی یہ سوچ, ہر انسان کی سوچ
نظریات، یہ فطری عمل ہے، یہ مختلف ہوتا ہے. ایک ماں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان ماں کے یعنی ایک ماں کے پیٹ سے جنم انہوں نے لیا ہوتا ہے، لیکن وہ جب بچے دنیا میں آتے ہیں ان کا وہ سوچنے صلاحیت کی کا جو عمل ہے وہ اپنے دوسرے بھائی سے بہن سے مختلف ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن بہرحال ہر انسان کی اپنی ایک سوچ اور سوچ پر ہی مبنی وہ ان کے خیالات ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں تو کن کن چیزوں کو، اور پھر جب اسٹوڈنٹ آپ کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ جب اپنے نصاب کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اس میں اگر یہ ہوتا تو یہ بہت کچھ ہو سکتا تھا؟ لیکن اس میں بنیادی مسئلہ جو خاص طور پر پاکستانی کانٹیکسٹ میں اگر میں عرض کروں تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اسٹیٹ نے ایجوکیشن پالیسی کو وضع کرنے میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. آپ دیکھیں نا، یعنی جو سوشلسٹ کنٹریز ہیں، مارکسسٹ کنٹریز، تو جو انقلابات آ رہے تھے اور جو سوشلسٹ اسٹیٹس بن رہی تھیں تو وہ اسٹیٹس کے قیام سے پہلے ہی جو سوشلسٹ تھنکرز تھے، جو مارکسسٹ تھے، وہ باقاعدہ ایک پلان رکھتے تھے کہ یہ ہماری ایجوکیشن پالیسی ہوگی، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہیلتھ ورک کا جو ہے وہ ویژن ہے، اور یہ ہماری اکنامک پالیسیز ہوں گی. تو وہ آلریڈی انہوں نے ورک آؤٹ کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن پاکستان انفارچونیٹلی ایک ایسا سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہم نے ملک تو حاصل کر لیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پاکستان واز مینس ٹو این اینڈ، ناٹ این اینڈ اٹ سیلف. ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہم دنیا کو ایک سوشو پولیٹیکل آرڈر قائم کر کے دکھائیں گے جو ڈیموکریٹک آئیڈیلز پر قائم ہوگا. اور جیسا کہ اقبال نے کہا کہ حاکم و محکوم نیست، کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہوگی کہ جہاں عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، یعنی نہ کوئی ماسٹر ہوگا، نہ کوئی سلیو ہوگا، نہ کوئی حاکم ہوگا، نہ کوئی محکوم ہوگا، نہ کوئی سائل ہوگا، نہ کوئی محروم ہوگا. یہ ایک ویژن تھا. اب یہ ویژن انہوں نے تو ایک یعنی جو ایک مفکر ہوتا ہے وہ ایک اورینٹیشن طے کرتا ہے، وہ ایک ڈائمنشن طے کرتا ہے. اس ڈائمنشن اور اس اورینٹیشن کو جو آگے قومیں ہوتی ہیں وہ پالیسی سے اس کو فل اپ کرتی ہیں اور اس پالیسی میٹر سے اس ویژن کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کیا کرتی ہے. لیکن جب پاکستان بنا تو بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت اس ویژن کے لوگ نہیں تھے جو اقبال کے اس ویژن کو سمجھ سکتے، اور وہ جو گیپس تھے یعنی جو انہوں نے ڈائمنشن یا اورینٹیشن یعنی مسلمانان بر صغیر کو دی، اس کو پالیسی ریلم پر اگر وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے. لیکن بدقسمتی سے ایسا کوئی نہیں تھا منظر پر. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور بڑا زبردست آپ نے سوال کا جواب جس طریقے سے آپ نے ماضی کو لے کے اور ماضی کو اور پھر آج کے پاکستان کو جوڑا، یقیناً تکلیف دہ ہے. تکلیف دہ اس لیے کہ جس ریاست کی بنیاد جس سوچ و فکر اور جن خیالات کے مطابق رکھی گئی تھی اور جن افکار کی آپ بات کر رہے ہیں ان پر کہا گیا تھا کہ اگر اس قسم کی قوم ہوگی تو دنیا کو لگ پتہ جائے گا. آج اگر ہم جاتے ہیں پروفیسر صاحب، آپ کے پاس بہت ساری کتابیں، بہت سارے سائنٹسٹ آس پڑوس سے مل جائیں گے، ایون بھارت سے آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے برین مل جائیں گے. بھارت اب یہ دعویٰ کرتا ہے اور حقیقت ہے کہ دنیا اس کے قدموں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برین سپریڈ کیا ہر جگہ، چاہے وہ گوگل ہو، آپ کا یوٹیوب ہو، آپ کے انسٹاگرام ہو، آپ کا ٹویٹر ہو، ہر جگہ پہ ان کا کوئی نہ کوئی بڑے جگہ پہ CEO بیٹھا ہوا ہے جو سسٹم کو دیکھ رہا ہے. آپ کے پاس جو بک ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں اور جو ریکمنڈ کرتے ہیں، میں نے خود بھی پڑھی ہیں، سارے بھارتی رائٹر جو جتنے بھی لکھاری تھے یعنی جو آپ کے فیلڈ سے جڑے لوگ تھے. سر بیچ میں لکیر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے دور ہو گئے اور کہیں نہ کہیں وہ جہاں تھے وہ ہم سے دور، جہاں ہم تھے وہ آج کہیں اور پہنچ گئے اور ہم کہیں اور پہنچ گئے. لیکن دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپنیوں کے CEOs بن جانا اور ٹیکنالوجی میں بہت بڑی ایکسپرٹیز حاصل کر لینا اور اپنی قوم کو سائنٹیفکلی یا ٹیکنالوجیکلی بہت اپ لفٹ دینا، یہ ایک ہاف گلیٹرنگ ٹروتھ تو ہے، ایک فلر ریالٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت ہمارے پاس 1200 سائنٹسٹ ہوتے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی بنانے کے قابل ہوتے، لیکن ان کا سوشو پولیٹیکل ویژن نہ ہوتا. جس طرح کہ اس قوم کو گاندھی جیسے لیڈر ملے، جناح جیسے لیڈر ملے، نہرو جیسے ملے،
اگر یہ لوگ صرف سوشل سائنٹسٹ ہوتے، صرف جو ہے نا یہ نیچرل سائنسز کے ایکسپرٹس ہوتے، تو ہماری حیثیت چینج نہیں ہو سکتی تھی. ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے ایک یعنی بیسیکلی ایک اچھا ایک اکانومک بیک گراؤنڈ تو قائم کر لیتے، لیکن جو ان دا ہسٹورک ایرینا ہمارا کوئی مقام نہ بنتا. ہم نے وہ مقام حاصل کیا ہے سوشل سائنسز کی اسٹرینتھ پر. سوشل سائنسز جو ہیں دیٹ میک سوسائٹی، میک اسٹیٹس. میں وہی اس طرف اور جو ٹیکنالوجی اور نیچرل سائنسز ہیں دے آر ایٹ سرونگ اینڈ. یہاں پہ میں تھوڑا اختلاف آپ سے کروں گا، اس کی اختلاف ہونے چاہیے. جی جی بالکل. اگر ہم دیکھیں، میں نے جو بات کی کہ سی اوز ایک طرف برین، آج ان کے ڈپلومیٹس، میں یہ کھل کے اس لیے بات کروں جو سن رہے ہیں ان کو تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے، اور تھوڑی جو زخم ہے اس پہ نمک اس لیے چھڑک رہا ہوں کہ سیکھو، پڑوس سے سیکھو، اپنے دشمن سے سیکھو، جس کو آپ دشمن کہتے ہو یا وہ ہمیں کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یوٹیوب پر میں کشمیر کی بات کرتا ہوں، کشمیر یوٹیوب میرا بلاک کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بھارت لابی ہے. لابنگ کے معاملے میں آپ کو برین چاہیے ہوتا ہے، دماغ چاہیے ہوتا ہے. اپنے سوشل کی بات کی، سوشل سائنس کی بات کی، تو آج اپنی فلم کے ذریعے اپنے ان ریت رواج کو بھیج رہا ہے جو اس معاشرے کا حصہ تھی. ہمارے ریت رواج آپ نے کبھی فلم میں دیکھے ہیں؟ یا آپ بھارتی پنجابی فلم دیکھیں، آپ کو سارا پنجاب اسی میں نظر آئے گا جو آپ کے دادا جی بتاتے تھے، آپ نے خود دیکھا، بچپن میں دیکھا، جو میں نے دیکھا. وہ پنجاب کیا میں اپنی فلم کے ذریعے، کیونکہ فلم دنیا بدل رہی ہے، سوچ کتابوں سے دنیا ریل پہ آ گئی ہے، دنیا یوٹیوب پہ ویڈیوز پہ آ گئی ہے. تو میرا مقصد ہے کہ دونوں طرف اپنے آپ کو جوڑنا، یہ بہت بڑی کامیابی، اس کو ماننا چاہیے ہمیں. اس وقت چاہے میں لابنگ کی بات کروں، آج ہمارے پاس ایون آپ تو ہم نے انٹرنیٹ بھی تباہ کر دیا ہے، ہم نے اپنی قوم کو سوچنے صلاحیت سے محروم کر دیا ہے. یوٹیوب آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک آفس نہیں ہے جہاں پہ ہمارے یوٹیوب چینل اڑا دی جاتے ہیں. تو میرا سوال اس سے ہے کہ سب ان چیزوں کے ساتھ سب کو لے کے جانا تھا دنیا میں، کلچر کو بھی آپ پروموٹ کرتے، آپ ان ریت رواج کے ساتھ بھی جڑے ہوتے، لیکن نہ ہوا ایسا. میرا سوال کا مقصد یہ تھا سر. لیکن بس مقصد یہ ہے نا جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ جو اقبال کا ویژن سر، تھا، اقبال کا ویژن سب کچھ، میں کہتا ہوں کہ ماضی کو یاد رکھنا چاہیے، ماضی سے سیکھنا چاہیے. ماضی چلا گیا، ہم نے یاد نہیں رکھا. جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے تو پھر اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، اور ہم بھٹک رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنا وہ نقطہ نظر سامنے لانا چاہیے کہ جو ہماری بنیاد ہے، پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو سب سے فرسٹ سٹیپ فارورڈ ہوگا وہ ایک بہترین ایجوکیشن پالیسی ہوگی. زبردست. اور وہ جو ایجوکیشن پالیسی ہوگی وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ویسٹرن ہیجمنی رہی ہے آل اوور دا ڈیولپنگ ورلڈ، یعنی بیفور کولونائزیشن، آفٹر ڈیورنگ کولونائزیشن اینڈ آفٹر کولونائزیشن، انہوں نے ہماری جو نیٹو ٹریڈیشنز اور ریئلٹیز اور کلچرل افینٹیز تھیں ان کو انہوں نے ڈسٹارٹ کیا ہے، انہوں نے ان کو ہماری نظروں میں ڈسکریڈٹ کیا ہے. جب تک وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے اپنے جو نیٹو آئیڈیلز ہیں، جو ان کے نیٹو سوشو اکنامک آئیڈیلز ہیں، ان کے کلچرل ریفرنٹ پوائنٹس ہیں، جب تک ہم ان کو انہی کی نگاہوں میں ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، یہ ہمارے سلیو نہیں بن سکتے. تو سلیو بنانے کے لیے پہلے ضروری تھا کہ ان اقوام کو جن کو انہوں نے اپنی کالونیز بنایا یا بعد میں وہ آزاد ہو گئیں، ان کی نگاہوں میں ان کی ہسٹری، ان کی ٹریڈیشن، ان کے کلچرل ریفرنٹ پوائنٹس کو ڈسکریڈٹ کریں. اب دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی ویسٹرن آئیڈیلز کی بات ہوتی ہے، ہم بغیر سمجھے کہ سیکولرزم ایک کتنا مہلک فینومینا ہے. جب مذہب جو ہے وہ آپ کی سیاست اور معیشت سے نکل جاتا ہے تو وہ چنگیزیت پیدا کرتا ہے، وہ ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ پیدا کرتا ہے کہ ایک اٹر میٹیریلزم، اور وہ میٹیریلزم، وہ مادہ پرستی جو اپنے باپ کے ہاتھوں بچوں کو تباہ کرواتی ہے، اور بچوں اپنے ٹیچرز اور وہ سارا یعنی سارا معاشرہ سفر کرتا ہے جب تک اس کے مورل آئیڈیلز جو مذہب دیتا ہے. اور دیکھیں مذہب جو ہے میں جب مذہب کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف مذہب اسلام نہیں ہے. جب میں مذہب کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کرسچینٹی کے آئیڈیلز، جوڈائزم کے آئیڈیلز، پارسیت کے آئیڈیلز، ہندوازم کے آئیڈیلز. آتا ہوں اس طرف، پارسیت کے آئیڈیلز. آتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम शबीर साहब हमारे साथ हैं और यकीन माने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू वो कर रहे हैं और बड़े मज़े की का ये जो टॉपिक है बड़ा वसी ये टॉपिक है और उस पर जितनी भी गुफ्तगू की ज़रूरत है और इस गुफ्तगू को का मकसद, इस इंटेलेक्चुअल्स को लाने का मकसद ये होता है कि ये जो यानी जो ख्यालात हैं इनके या ये जो बात कर रहे हैं, हमारा मकसद होता है कि जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उन अफकार को, नज़रियात को डालने वाले हैं निसाब में, कम से कम वो इनके तजुर्बात से भी कुछ सीखें तो कम से कम बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। सर कंटिन्यू कीजिएगा जो आपने बात की थी, यानी मज़हब चाहे वो दुनिया का जो भी हो, हर मज़हब बड़ा खूबसूरत है, चाहे वो मैं दीन इस्लाम की मैं बात करूँ, चाहे मैं मौला अली का ज़िक्र करूँ, मैं इमाम हुसैन जी का ज़िक्र करूँ या मैं हज़रत मोहम्मद जी का ज़िक्र करूं, कमाल की वो सब्र, वो तालीम, वो एजुकेशन और फिर वो प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ बातें की, अमली तौर पर ख़ुद पे गुजारा और ख़ुद पे गुजार के हमें कहा कि ये ज़िंदगी है, ये हकीकत है। इसी तरह चाहे वो बाबा गुरु नानक जी हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, कमाल की खूबसूरत उनके अफकार, उनकी सोच, उनके नज़रियात। बहरहाल आप आए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मज़हब जो है ये नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे जो सिस्टम हुआ उसने कहीं हमें दुख दिया, तकलीफ़ दिया और उसकी वजह से आज जो हम बढ़ गए हैं, नफ़रतों के बीच हमारे अंदर बोझ बो दिए गए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सामने वाला बैठा मसलक, इवन मसलक उसका अलग है तो हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, मज़हब तो दूर की बात है। अपनाना चाहिए था, कैसे जोड़ना चाहिए सर, उस पर आते हैं। देखना, असल में करना क्या चाहिए था कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमें एक सिंथेटिक अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए थी। यानी हमारे पास दो चीज़ें थीं एजुकेशन के हवाले से, एक यानी जदीद तसव्वुर तालीम था जी, जो हमारी इलीट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से या दीगर तालीमी इदारों से, यानी वो एक सेकुलर नज़्म तालीम था लेकिन जदीद था, एक उसमें वेल एंट्रेंच्ड थी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो दूसरा निज़ाम तालीम जो चला आ रहा था वो था मदरसा का निज़ाम तालीम। अब ये जो दोनों निज़ाम तालीम हैं ये दोनों एक्सट्रीम पर हैं, दोनों एक्सट्रीम पर हैं, दोनों एक्सट्रीम पर हैं। यानी एक तरफ जो जदीद नज़्म तालीम है वो मोरालिटी को कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है, जीरो टॉलरेंस, जीरो वहाँ पे टॉलरेंस। भी सही बात है, बिल्कुल एग्री। दूसरी तरफ ये जो मदारिस का नज़्म तालीम है ये इतना मज़हब सेंट्रिक है, बल्कि मैं इसे मज़हब सेंट्रिक भी नहीं कहूँगा, ये इतना जो है ना वो जिसे कहते हैं कि डॉगमेटिक है कि ये जदीद तसव्वुर तालीम को कुछ गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। यानी इसके लिए वो जो पॉजिटिव नॉलेज है, यानी नेचुरल साइंसेस हैं, वो ये उसको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं। होना ये चाहिए था कि ये दोनों जो नज़्म हाय तालीम है इनके दरमियान जो एक क्लीवेज है उसको पाटा जाता, इनका एक फ्यूजन होता, यानी जो मॉडर्न इथोस हैं वो भी लिए जाते और अखलाकियात जो है वो इधर से ली जाती। तो एक ऐसा निज़ाम तालीम उभरता जो बंदे के बच्चे पैदा करता, कमाल, बल्कि सिर्फ बंदे के बच्चे नहीं, हीरोज पैदा करता। बहुत खूबसूरत बात। अब हुआ क्या, अयूब खान तो वो हमारा अर्ली इराई है, तकरीबन वो 60s का डिकेड उनके पास था, तो उन्होंने पहले डिक्टेटर था जी उन्होंने एक नामवर स्कॉलर डॉक्टर फजल रहमान को ख़त लिखा। डॉक्टर फजल रहमान उस वक्त मैकगिल यूनिवर्सिटी में थे, वो ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पीएचडी किया था। तो उन्होंने उसमें लिखा कि हमारी जो सोसाइटी है वो बड़ी रिवन है विद स्किज्म्स, इसमें बड़ा इंतशार है और फूट का शिकार है। और इनमें सबसे जो बड़ा स्किज्म है वो है मॉडर्न एजुकेटेड और ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन के दरमियान। अगर हमने इस खलीज को ना पाटा तो इट वुड एलियनेट द मॉडर्न एजुकेटेड एलीट फ्रॉम द रिलीजन। क्या बात है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आए पाकिस्तान में पॉलिसी की अकलीम पर आप हमें सजेस्ट करें कि हम किस तरह इस्लाम को री इंटरप्रीट करें कि वो री इंटरप्रिटेशन दोनों के लिए काबिल कबूल हो, यानी इस मदरसा का निज़ाम है तालीम उसके लिए भी और ये जो मॉडर्न एजुकेटेड एलीट है उसके लिए भी।
ڈاکٹر فضل الرحمان آئے, انہوں نے پالیسی کی اقلیم پر بہت کچھ سرو کیا یہاں, اچھا, یہاں پہ سب کیا, یہاں پہ سرو کیا انہوں نے. پھر انہوں نے چونکہ یہ کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے اس انٹرسٹ سے, یا جسے قرآن ربا کہتا ہے, وہ اضعاف مضاف علیہ کی بات کرتا ہے کہ جہاں اس ربا کا ذکر آتا ہے تو یہ وہ اماؤنٹ تھی جو یعنی ڈبل ٹرپل اور کئی گنا جو ہے نا پرنسپل اماؤنٹ سے زیادہ چارج ہوتا تھا, وہ ربا ہے. ہاں, یہ جو انٹرسٹ ہے بینکنگ, یہ بڑا نامینل یعنی انٹرسٹ ریٹ ہے, یہ کنسٹرکٹیو اینڈس کے لیے ہے, تو اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ قرآن جس شراب کو منع کرتا ہے وہ ایک خاص انٹاکسیکیشن کے پرپس کے لیے تیار کیا جانے والا ایلیمنٹ ہے, اور یہ جو فارماکولوجیکلی اور گیسٹرونومیکلی جو آپ تیار کرتے ہیں, یعنی جو دواؤں میں الکوہول استعمال جسے ہم الکوہول کہہ رہے ہیں, تو اس الکوہول اور اس شراب کے درمیان ایک لائن ہونی چاہیے, وہ ہیلدی پرسپیکٹیو میں ہے, اور یہ جو ہے نا دوسرے پرسپیکٹیو میں انہیلدی ہے. تو انہوں نے مطلب ایک بہت بڑا ایک ریفارمز ایجنڈا جو ہے نا وہ پیش کیا, جو ماڈرن ایلیٹ نے تو بڑا قبول کیا, لیکن مذہب کی تو روٹی روزی بند ہونے والی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر چونکہ ایوب خان بھی اس وقت زد میں آ گئے تھے پولیٹیکل اپوننٹس کی, تو اس زد میں ایوب خان آئے تو فضل الرحمان بھی آ گئے, اور پھر انہیں یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا, واپس جانا پڑا. یہاں یعنی آپ اگر جناح صاحب ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم مودی جناح صاحب کی اگر میں بات کروں تو خطاب میں انہوں نے اپنے قوم سے یہ کیا تھا کہ دو چیزوں کے حوالے سے بڑا فوکس کیا. ایک کام کے حوالے سے کہ آپ ہارڈ ورک کرو, محنت کرو, اور دوسری بات انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ تعلیم تعلیم تعلیم. بات وہی ہو رہی کہ بڑے بڑے برین آئے اور برین چلے گئے. اس وقت اگر ہم پرائمری کی سطح پر جاتے ہیں تو پرائمری کی سطح پر مجھے میں ہر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ بات کر چکا ہوں کہ بیسط ایک سکھ, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب میں اپنا نصاب پڑھتا تھا جس میں میرے بارے میں, میرے ریلیجن کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس وقت ٹھیک نہیں تھی, اور جو مجھے تکلیف دیتی تھی, اور جو میرے گرو صاحبان کو جنہوں نے شہید کیا, ان کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ ہوتے تھے جو ہم سے رٹا لگا کے پڑھایا جاتا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بچپن کی جو آپ کہیں نہ کہیں پرونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جوڑنے کی بات جو میں کر رہا تھا, وہ جو یہ مسلکوں کو, یہ کدورتیں اور یہ نفرتیں مٹانے کی میں بات کر رہا تھا, تو یہ پرائمری لیول پر کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ اوپر تو ہم آئیں گے, لیکن یہ جو پرائمری لیول ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک نارم ہے کہ کوئی بھی سویلائزیشن ہے, کوئی بھی قوم ہے, وہ کوشش کرتی ہے انڈاکٹرینیشن کی, کہ اپنی جو یعنی ینگ جنریشن ہے ان کو پرائمری لیول پر انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں. جب انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹرینیئر ہے وہی ان کا مذہب بن جاتا ہے. کیا بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک یعنی کیوزیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے, بچے کے اندر ایک کریٹیو ایلیمنٹ پیدا ہونا چاہیے. کسی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہم جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے, علی کل شیء قدیر ہے, تو یہ ہم اس کو ایک قسم کا ڈاکٹرینیئر دے رہے ہیں. لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہاتھی جو ہے, بچے کے سامنے جب اس کی تصویر رکھی جائے یا اس کو دکھایا جائے تو وہ باقی جانوروں کے مقابلے میں ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے. بڑا جانور ہے. تو بچہ اس سے جو ہے وہ دیکھتا ہے, بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بھی جانور ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا جانور ہے. لیکن آگے بچے کو پھر اس کا ذہن انٹائس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جانور ایسا بھی ہے جس کے معدے میں ہاتھی کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی آپ گریجولی اس کو عظمت اور گریٹنس سکھاتے جا رہے ہیں. اچھا جی وہ کون سا ہے؟ وہ جی ویل ہے جس کے معدے میں ہاتھی کھڑا ہو سکتا ہے. وہ اتنا بڑا جانور ہے, اتنی بڑی فش ہے وہ. اس سے کرتے کرتے اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا, یہ ساری نشانیاں ہیں اس کی عظمت کے لیے جس کی یہ سب تخلیق ہیں. تو آپ بچے کو ایک یعنی انکوائری کے ذریعے آپ اس کو کریٹو انداز میں جب لے کے چلتے ہیں تو وہ ڈاگما نہیں کریٹ کرتا,
وہ ایک کریٹو مائنڈ کے ساتھ اوپر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ کریٹیوٹی اس کی ان اینڈنگ ہوتی ہے, ساری زندگی وہ ایکسپلور کرتا ہے. لیکن جب ہم ان کو پرائمری لیول پر انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں وداؤٹ رائم اینڈ ریزن, بغیر کسی بڑے دلیل کے یا کیوری کے, تو وہ پھر اس بچے کا ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے, وہ پھر اس سے نہیں چھوٹتا ہائر ایجوکیشن میں بھی. اور پھر ہائر ایجوکیشن کا یہ المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم چونکہ ایک مقروض کنٹری ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو اپنے پیکیج دیتے ہوئے بیہائنڈ دا سین یہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ نے ہائر ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کرنا, کیونکہ ان کی مارکیٹ میں ان کو چاہیے جو ایک لیبر ورک کے لیے, یعنی اس لیے آپ کو وہ پرائمری ایجوکیشن پہ خرچ کرنے پر نہیں کوئی قدغن لگاتے, سیکنڈری ایجوکیشن پہ نہیں. جب ہائر ایجوکیشن بیسیکلی لیڈز ٹو سیلف رول. جب ہائر ایجوکیشن میں جب ایک یعنی نوجوان, یعنی میں سندھ کی طرف آپ کو مثال, جو دیکھنے والے ہیں آپ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, پھر آپ سے ہی لے سندھ کی طرف آپ جائیں, میں سندھی علاقوں میں بہت پھرا ہوں, اندرونی سندھ, اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں زیادہ پھرا ہوں. چلو اس پنجاب میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, کے پی میں کچھ لوگ اپنی مدد آپ نکلے ہیں, وہاں پر کچھ سوسائٹیز میں یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے, اور وہ بیچارے ساری عمر سلیوز, وہ بچوں کو زنجیریں میں نے دیکھی ہیں, خواتین کو سود پر سود ان کی نسلیں در نسلیں چل رہی ہیں. وہ مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی چیز جو ایلیٹ کلاس ہے وہ چاہتی ہے ہم سے اسی طرح کنٹینیو کریں. یہاں سے ایلیٹ کلاس تو ہم سے چاہتی ہے, وہ بھی ہم سے چاہتی ہے کہ ہمیں ایک یعنی سلیوز ملیں, اور پھر جو ایلیٹ کلاس کی اپر ایلیٹ جو ان کو مینیج کرتی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ سوشل مائنڈ سیٹ رکھنے والے سوشل سائنٹسٹ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پیدا نہ کر سکیں, کیونکہ جب سوشل سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ قومیں سیلف رول کی طرف موو کرتی ہیں, وہ اپنے آپ کو رول کرنا سیکھتی ہیں, اور وہ انڈیپینڈنس انہیں سیلف رول دیتی ہے. دیکھیں نا, گاندھی آیا سیلف رول لے کر, سیلف رول اس نے کہا نا کہ انڈیا نیڈز سیلف رول, جنہوں نے بھی کہا کہ انڈیا نیڈز سیلف رول. تو سیلف رول کہاں سے جنم لیتا ہے؟ ہسٹری کے مطالعہ سے, اپنے ریلیجن کے مطالعہ سے, پولیٹیکل سائنس سے جنم لیتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن میں جب یہ سائنسز پڑھائی جائیں گی, جب ان کے اوپر بڑا بڑا بجٹ آئے گا, تو پھر ایک ایسی کلاس اٹھے گی جو ہمارا کہنا نہیں مانے گی, وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سیلف رول کی طرف موو کرے گی. یعنی سمپل مثال آپ کو دے دیتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک نوجوان جو میرے خیال میں یہ آئرلینڈ میں وہ وزیر اعظم بنتا ہے, یعنی بات وہی آ گئی, یا بھارت کا ایک نوجوان بھارتی نژاد برطانیہ کا وزیر اعظم بنتا ہے, یہی چیز جس سے ان کو تکلیف ہے. نہیں, ان کو اپنے ایٹماسفیئر میں یہ مسئلہ نہیں ہے, ادھر تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو نیشنل کریکولا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. وہی اگر ادھر انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم بننا چاہے تو اس کو وہ نہیں بننے دیں گے, بالکل نہیں دیں گے, کیونکہ وہ تو ان کے اپنے ڈیسیژنز ہیں, ان کے اپنے عوام ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, ان کے عوام کے ووٹ سے وہ آئے ہیں نا, اور عوام جن کے ووٹ سے آئے ہیں ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ وہی ہے جو سیکولرزم ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ وہی چیز وہ یہاں پہ ایز انڈیپینڈنٹ ایکسیپٹ نہیں, یہاں ان کو ایکسیپٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جب یا تو پھر آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا, یا آپ کو اڈیالہ میں بھیج دیا جائے گا, یا پھر سر عام گولی ماری جائے گی, جس طرح لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا, جس طرح پرسوں یہاں پہ ہوا ہے, گولیاں ماری گئی بلو ایریا میں. تو ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ڈیولپنگ کنٹریز میں ہائر ایجوکیشن کو ڈیولپ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اچھا, کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس اسلام آباد اور پنڈی میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں, کسی یونیورسٹی میں مجھے فلاسفی ڈپارٹمنٹ بتائیں. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. فلاسفی ڈپارٹمنٹ صرف کراچی یونیورسٹی میں ہے, پنجاب یونیورسٹی میں ہے, اور پشاور یونیورسٹی میں ہے, یعنی 3 یونیورسٹیوں میں پورے پاکستان میں. اور یہ کیوں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی جو ہے وہ بیفور پارٹیشن اسٹیبلش ہو چکی تھی. کراچی یونیورسٹی دیکھا دیکھی امیجیٹلی آفٹر انڈیپینڈنس بنی ہے نا, یعنی یہ امیجیٹلی بنی, 52-53 میں بنی ہے, لیکن فوراً جب ادھر احساس ہوا
دیکھا دیکھی میں نہیں، ادھر جب احساس ہوا آپ کے ماسٹرز کو اچھا کہ فلاسفی جب ہوگی تو انڈیپینڈنٹ مائنڈ پیدا ہوں گے، ہاں تو انہوں نے پھر آپ کی کسی یونیورسٹی کو فلاسفی ڈپارٹمنٹ نہیں بنانے دیا. اوہ یہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں اس پر، اسی پر یعنی 60s میں، ہم کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے فلاسفی کو آپ نے نیشنل کریکولا میں. اچھا اور انہوں نے یعنی بڑے ہڈن انداز میں کانفرنسز کر کے لائن یہ دی ہے کہ یہ تو جسٹ یعنی ذہنی عیاشی ہے فلاسفی. آپ ایسا کریں کہ آپ نیچرل سائنسز پہ انویسٹ کریں، سکلز پہ انویسٹ کریں. اور چونکہ وہ نوجوان کھپنے کہاں ہوتے ہیں، وہ بھی ویسٹرن کیپٹلز میں کھپنے ہوتے ہیں، تو ان کو نیچرل سائنسز اور سکلز میں جو ڈیولپڈ نوجوان ہوتے ہیں وہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن پیدا کرتا ہے، وہ وہاں کھپتے ہیں. لیکن سوشل سائنٹسٹ انہیں ہرگز قبول نہیں ہے جو اپنی قوم کو انڈیپینڈنس کی طرف مائل کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ جب انڈیپینڈنٹ مائنڈز پیدا ہوں گے تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اپنے کلچرل ریفرنٹ پوائنٹس، اپنی نیٹو ٹریڈیشنز کی بیس پر ایک نظام تعلیم اٹھائیں گے اور وہ قوم اس وقت سے ہی انڈیپینڈنٹ ہوگی. ابھی ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب ہماری ایجوکیشنل آئیڈیالوجیز وہی ہیں جو مغرب چاہتا ہے، اور ہم کوئی اپنا یعنی اپنا جو نیشنل تشخص ہے اس کی طرف ہم نہیں بڑھنا چاہتے، تو پھر ہم کس طرح کے آزاد ہوئے جب ہماری کوئی یہ آپ نے بہت بڑی بات کی. میں کئی شوز کر چکا ہوں، میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے شوز کیے ہیں، لیکن یہ والا ٹاپک جو آپ نے چھیڑا ہے میں نے کبھی نہیں سنا. میں 7 سال سے مختلف شوز کر رہا ہوں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھائی صاحب یہ فلاسفی سے یعنی فلاسفر بنانے سے اور انڈیپینڈنٹ سوچ سے ہمیں کس قدر دور رکھا گیا ہے کہ ہم ساری عمر سلیو ہی رہیں. ناظرین، گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا ڈاکٹر غلام شبیر صاحب کے ساتھ، لیکن ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور گفتگو بڑی مزے کی ہے، بڑی انٹلیکچوئل گفتگو. ڈاکٹر غلام شبیر صاحب بات کریں، اور ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے ان کی گفتگو میں. اور درد اور تکلیف اس لیے ہوتا ہے جب اپنے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ کہاں سے کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، اور کہاں دنیا چلی گئی، کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، کہاں ہم کھڑے ہیں، سٹک ہو گئے ہیں. کیا اس کی وجوہات ہے؟ اور وجوہات کو جب آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کریدتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اس وطن سے، اس مٹی سے، اس قوم سے، اس ملک کی اس عوام سے آپ کو بے پناہ محبت ہوتی ہے. یہی درد ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجئے گا جو بات ہم کر رہے تھے. اب یورپ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اب بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہاں پر انفارچونیٹلی قلم کے لیے ہم نے 2% اور دوسروں کو مارنے کے لیے، بارود پھینکنے کے لیے کئی گنا ہم نے بجٹ رکھے ہوئے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ جس طرح 46 ارب روپیہ صرف اور صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو روکنے کے لیے لگایا گیا ہے، 29 ارب روپیہ اس وقت ضرورت ہے ہماری یونیورسٹیز کو، وہاں لگایا جاتا تو کتنا کمال کا برین پیدا ہوتا. جی بالکل، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یعنی ہائر ایجوکیشن ہماری کبھی ترجیح نہیں رہی. خاص طور پر مشرف کے دور میں ایک بڑا پازیٹو ٹرن آیا تھا. اچھا، کہ یعنی یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا ہے، یہ ان کے دور میں تھا. یہ ان کے دور میں بنا ہے. اور مشرف صاحب نے چونکہ یونیورسٹی پروفیسر کا ایک گریڈ بھی اپ کر دیا، یعنی پہلے 17 گریڈ میں لوگ جوائننگ کرتے تھے تو وہ 18 گریڈ میں زبردست جوائننگ ہونے لگی. اچھا، تو ایز اے پروفیسر، ایز اے پروفیسر یعنی لیکچرر جو ہے وہ 17 گریڈ میں اپوائنٹ ہوتا تھا، جو ابھی کالجز میں ابھی بھی 17 گریڈ میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یونیورسٹی میں وہ 18 گریڈ میں جاتا ہے. یعنی یونیورسٹیز کو ایک گریڈ ہائر دیا ہے کالجز کے مقابلے. اس کو یعنی صرف اس کو انرچ کرنے کے لیے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے کہ یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا. تو پہلے UGC تھا، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا. یہ پھر جب HEC بن گیا اور باہر سے وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو ہم خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو پھر فنڈز بھی بڑے وافر آ گئے، بڑی مقدار میں آ گئے. جب وہ فنڈز آ گئے تو ہم نے کہیں تو خرچ کرنے تھے. پھر مشرف کا یہ ویژن اچھا تھا کہ ان کو ڈاکٹر عطاء الرحمان جیسے لوگ مل گئے، اچھا، جنہوں نے کہا کہ ایجوکیشن شوڈ بی دا فرسٹ پرائرٹی.
پھر یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، یونیورسٹی پروفیسر کے لیے یہ انسینٹیو، پھر یونیورسٹی کے پروفیسر کے لیے اس کی جو سیلری پیکیج ہے وہ بھی بڑا لیوکریٹو بنا دیا گیا. زبردست. یہ ایک ٹی ٹی ایس سسٹم کہلاتا ہے، ٹینیور ٹریک سسٹم. جو آپ تھوڑا سا دوبارہ کیا اس کا کیا؟ ٹی ٹی ایس. ٹی ٹی ایس. اچھا ٹی ٹی ایس بولے تو یہ ٹینیور ٹریک سسٹم ہے، یعنی جس میں پروفیسر کی جو ریسرچ ہے یونیورسٹی ٹیچر کی، اس کی ریسرچ بیسڈ یہ جاب ہے کہ وہ انٹرنیشنل جرنلز میں اس کی ریسرچ چھپے گی اور اتنی مقدار میں چھپے گی تو پھر وہ اگلے سلاٹ پہ پروموٹ ہوگا. جب وہ مزید اتنی ہو جائے گی تو اس سے اگلے گریڈ میں جائے گا. تو یعنی اس کو ٹائی اپ کر دیا اس کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ. تو یہ بڑے پازیٹیو ایلیمنٹس تھے، بہت پازیٹیو. لیکن ہوا کیا کہ جب اس طرف پیسہ نظر آیا اور گریڈ بھی نظر آیا تو بہت سارے ایسے لوگ یونیورسٹی ٹیچنگ کی طرف آ گئے جن کا نارمل ایپٹیٹیوڈ ایسا تھا ہی نہیں. یونیورسٹی جاب جو ہے یا ایون ٹیچنگ جو ہے یہ ایک پیشن ہونا چاہیے، یہ ایک مشنری ورک ہے. اور جب یہ مشنری یا پیشن کے بجائے یعنی یہ لیوکریٹو ایک وہ بن جاتی ہے جاب یا کیریئر، تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ یعنی وہ ٹینیور ٹریک سسٹم والے جو این جی اوز میں جاب کر رہے تھے یا ادھر ادھر جاب کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ادھر سٹیٹس بھی ہے، ادھر پیسہ بھی ہے، ادھر جلد ترقی بھی ہے، تو وہ ادھر آ گئے. لیکن ان میں وہ مشنری زیل تھی نہیں جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کے سامنے جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن کا بھی کباڑا ہوا وہ اب ہمارے سامنے ہے. یعنی حال یہ تھا، اگر میں آپ کو پرائمری اسکول کا اپنا زمانہ یاد کر کے بتاؤں تو ہمارے ٹیچر جب وہ اسمبلی ہوتی تھی اور اس میں جب ترانہ ہو رہا ہوتا تھا تو جو اسکول کے ارد گرد سے گزرنے والے کھڑے ہو جاتے تھے لوگ ہوتے تھے وہ چلتے ہوئے رک جاتے تھے. یس. گھوڑوں پہ لوگ جا رہے ہیں، گھوڑے رک گئے، اونٹوں پہ جا رہے ہیں، اونٹ رک گئے، اتر کے وہ کھڑے ہو گئے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مقدس کام ہو رہا ہے، جو کہ تھا مقدس، کہ اس کے لیے سارے کام رک گئے. عورتیں، مرد، بچے، بڑے سب جو ہے نا، جہاں ترانے کی آواز سنی نہیں وہیں اٹینشن ہو نہیں گئے. اب بتائیں، اب ترانے کے لیے آپ کے ہاں اسٹوڈنٹس میں کتنا کچھ ہے وہ اپنا نیشنلزم یا اپنی حب الوطنی کہ وہ اپنے. اچھا پھر ہوا کیا کہ آپ کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس نے ایک بہت بڑا جو ہے نا، یہ اس سے ایک بڑا جو بحران پیدا ہوا وہ یہ کہ آپ کا سارا برین جو ہے وہ ڈرین ہو گیا. وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں لوگ چلے گئے. سر اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل نظام نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے برین کو، اور برین نے کی جو صلاحیت تھی سوچنے سمجھنے کی، کہیں جو جن کے پاس ایک اچھا برین وہ کسی نے خرید لیا چلا گیا، یہ کتنا بڑا لاس ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ سچویشن رہتی، کیونکہ میرے پاس جو اعداد و شمار آ رہے ہیں 9 لاکھ، ویسے تو 65 لاکھ لوگ اس 2-2.5 سالوں میں نکلے ہیں، 65 لاکھ سے اوپر ہیں. یہ 9 لاکھ صرف اس سال میں نکلے ہیں جو ایسا برین نہیں جو یعنی وہ کوئی مزدور یا دیہڑی دار، وہ نہیں، وہ آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ جو کچھ دنیا کو سرو کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، جو پاکستان کو دینا چاہتے تھے، یہاں سے نکلتے گئے. یہ اگر ایسا چلتا رہا نظام تو یہ کتنا الارمنگ سچویشن میں ہے اس وقت، اور ہم نے اگر روکنے کی کوشش نہ کی تو کتنا خطرناک ہوگا. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا اس پر، ایک بہت بڑے اسکالر، جی، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر علی شریعتی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایران کے اسکالر تھے، 60s 70s میں یہ فرانس میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو وہاں پہ ان کے کسی کلاس میٹ نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کا افریقہ ہے، یعنی مسلم افریقہ، وہاں سے ابھی بھی پوری فیملی کی فیملیز بکتی ہیں، یعنی ویسٹرن جاتے ہیں، وہ پورا خاندان خرید لیتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بطور سلیو رکھتے ہیں. اب کوئی میں اور آپ جیسا شخص ہوتا تو وہ اعتراف کرتا اور جھک جاتا، سر جھکا لیتا کہ یار واقعی ایسا ہو رہا ہے. لیکن علی شریعتی ایک بہت بڑے کیلیبر کی شخصیت تھی. انہوں نے جو جواب دیا وہ کمال جواب تھا. اس نے کہا آپ بات کرتے ہو کہ مسلم افریقہ میں پوری کے پورے خاندان بک رہے ہیں سلیو ورک میں. میں نے یہ بولیاں
ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के गेट पे लगती देखी है। ओए होए 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 होए, चाइना और रशिया से लोग आते हैं, बोलियां लगाते हैं और वो सीवी बेल खरीद के चले जाते हैं, आओ हमारे कौमों को सर्व करो। यानी एजुकेशन इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप पैसा कमा के दूसरी कौमों को जाके सर्व करें। वो अगर कोई उनका मॉरल ग्राउंड्स होते तो वो अपनी एजुकेशन, अपनी एक्सपर्टीज को पैसे की बजाय अपनी कौमी तामीर में इस्तेमाल करते। क्या बात। तो अली शरीयती कहते हैं जब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के गेट पे बोलियां लगती हैं तो आपको ये क्या अचंभे की बात लग रही है? सर आपने कमाल, यानी वो जो आखिरी दाव लगाया ना, बड़े मज़े का था। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग ये जो बात है सर ने की और जो खूबसूरत बातें की हैं वो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया, बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू आपके साथ रही। दोस्तों हम आपके साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। एक नए मेहमान के साथ आपका तारुफ कराएंगे, उसके साथ गुफ्तगू करेंगे। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है फैशन के हवाले से। कौन सा कोट, कौन सी जैकेट और कौन से कपड़े, कौन सा कुर्ता, और ख़वातीन के हवाले से भी हम बात करेंगे। वही साहब ख़वातीन के हवाले से वेस्टर्न है फैशन इन या कहीं ना कहीं मशरक़ी भी इन है। इसी पर बात करने के लिए एहसन शफीक हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप आजी? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में जो है रंग जो है बदल जाते हैं, चीज़ें लाइट हो जाती हैं और मलबूसात का पहनावा और उसका डिज़ाइन और ढंग बदल जाता है। सर्दियां हैं वही साहब, सर्दियों में तो वही सब चीज़ें भी बदल जाती हैं। कौन से, ख़ासकर पहले बात करते हैं मर्द हजरात पे, क्या क्या चीज़ें इन हैं इस वक्त मार्केट में, और फिर उस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कम्बिनेशन क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम जेंट्स की बात करें तो जेंट्स में आपने पहले कलर्स की बात की थी, तो समर्स में ऑफ कोर्स लाइट कलर्स ही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। लाइट कलर्स पहनने चाहिए, जैसे वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, और स्काई ब्लू, लाइट ग्रे। और अगर हम सर्दियों में बात करें तो सर्दियों में हमें प्रेफर देना चाहिए कि हम डार्क कलर ज़्यादा वेयर करें। डार्क में सबसे पहले आपका ब्लैक कलर आ जाता है। ब्लैक तो किंग कलर है, हर किसी को पसंद आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम सूट भी करता है लोगों पे। तो सर्दियों में फिर आप ब्लैक, नेवी ब्लू और ब्राउन, इस टाइप के कलर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और हम कम्बिनेशन की बात करें तो कम्बिनेशन हमेशा जेंट्स में लाइट एंड डार्क का किया जाता है। अच्छा। लाइट एंड डार्क में ये होता है कि अगर आपने डार्क कलर की पैंट वेयर की है तो आपको लाइट शर्ट वेयर करनी चाहिए। लेट्स सपोज आप ब्लैक पैंट वेयर करें तो उसके साथ आपको स्काई ब्लू या फिर ऑफ वाइट इस तरह की शर्ट पहननी चाहिए। अगर आप ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट वेयर करते हैं तो इस काइंड ऑफ सेमी फॉर्मल हो जाएगा या कैजुअल में भी चला जाता है बाज़ औक़ात। तो इसलिए आपको जो है ना लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन पे हमेशा फोकस करना चाहिए, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, डजंट मैटर। अच्छा पाजी, एक और चीज़, अब थोड़े से रंगत पे भी बात करते हैं। चूँकि अगर रंगत गंदमी है या सावल मज़ीद डार्क है या सावली जिसे कहते हैं सावली सलोनी मेरियाँ, बहरहाल ये जो मर्द में पहले आते हैं कि रंग सावला हो या ज़्यादा गोरा हो, तो इसको आप किस कैटेगरी में किस तरीके से डालते हैं कि भाई साहब हाँ ये साहब बहुत गोरे लग रहे हैं, अगर आप पे ये जैकेट है तो ज़्यादा सूट करेगी, हाँ आप सावले हैं तो यकीनन आप, वो कहते हैं ना कि हमारे जो इंडोनेशियन भाई हैं वो कहते हैं कि हितम मानिस मानिस, यानी सावला मीठा मीठा। बहरहाल आपको कैटेगराइज आप ही करते हैं कि भाई साहब कौन सा कलर, अगर कलर फेयर है तो फिर क्या करना चाहिए, अगर थोड़ा सा मेरी तरह डार्क सा है, सावला है, तो उसका क्या करना चाहिए, बताइएगा ज़रा। अच्छा ठीक है, इस बात पे बहुत प्रेफरेंस दी जाती है कि आप अपना कलर देख के जो है ना ड्रेसिंग करें और कलर देख के आप अपना ड्रेस का कलर चूज करें। लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ थोड़ी सी सेकेंडरी है, मतलब इसको मैं इतना ज़्यादा रेट नहीं करूँगा। वो मैं क्यों नहीं करूँगा, देखें अगर आपका कलर जैसा भी है, आपका कलर सांवला है या आपका कलर वाइट है, आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग भी कर ली है, लेकिन अगर आपको कैरी करना नहीं आ रही ना ड्रेसिंग, तो फिर ये चीज़ आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती। क्या बात, मेन चीज़ ये होती है कि आपको ड्रेसिंग को कैरी करना आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बेल्ट के साथ शूज़ मैचिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने हेयर कट का पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको मतलब आपको
چلنے کا اسٹائل آنا چاہیے, بیٹھنے کا اسٹائل آنا چاہیے. یہ نہ ہونا کہ آپ نے فٹنگ والے کپڑے پہن لیے اور آپ کو بیٹھنا یا چلنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کو. یعنی کیری کرنے کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. پاجی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھائی صاحب آپ نے چاہے بڑی مہنگی. اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پاجی کہ ہمارے ہاں برانڈز کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں برانڈ سے لی فلاں میں. یقین مانے مجھے یاد ہے کہ میں بلکہ ایک جگہ میں نے ایک شرٹ پہن لی اور مجھ سے پوچھے کہ کتنے کی لی ہوگی, تو میں نے کہا آپ گیس کریں, تو کہتے بھائی صاحب کم سے کم ہوگی, وہ شاید ہمیں ٹی وی پہ دیکھتے تو اس نے کہا کہ شاید 10-12 ہزار کی ہوگی. اور میں نے کہا بھائی صاحب اتنی مہنگی نہیں ہے, 1000-1500 کی لی ہے. تو بھائی یہ جو برانڈ کے چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سر آپ جو بات کی کیری کرنے کے حوالے سے, تو یہ برانڈ کے چکر سے کیسے نکلا جائے, کیونکہ یہ زیادہ بخار بڑھ چکا ہے, چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین حضرات ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا میں برانڈ پہ یہ بولنا چاہوں گا, آلدو میں بھی 2 برانڈ رن کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں ایک ریئلٹی بتاتا ہوں برانڈ کیا ہوتا ہے. برانڈ آپ کا نا کچھ بھی نہیں ہوتا. برانڈ صرف کوالٹی ہوتا ہے, فٹنگ ہوتا ہے, پچنگ ہوتا ہے, اور اس پر ٹیگ لگ جائے اور آپ نے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے, یہ برانڈ بن جاتا ہے. کوئی بھی برانڈ کیا کرتا ہے, وہ اچھا فیبرک یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اچھی کٹنگ کرتا ہے, اس کی اچھی اسٹیچنگ کرتا ہے, اور اس کے اوپر ایسیسریز اچھی لگاتا ہے, اور اپنا ٹیگ لگا کے وہ برانڈ بنا لیتا ہے. اب لوکل کیا چیز ہوتی ہے, لوکل چیز وہ ہوتی ہے جو لوکل بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یار میں نے جو ہے نا برانڈ کیسے بنانا ہے, میں نے اسٹیچنگ کیسے کرنی ہے, میں نے کٹس کیسے دینے ہیں, میں نے کون سی آڈینس کو فالو کرنا ہے. تو وہ پھر لوکل کام جو بندہ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ پھر لوکل چیز ہی ہوتی ہے. جب برانڈیڈ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ برانڈ بن جاتا ہے. برانڈ بندہ کون ہوتا ہے, برانڈ بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے اسٹیچنگ کا, کٹنگ کا, ٹرینڈ کا. تو میرے حساب سے آپ اتنے مہنگے برانڈ فالو نہیں کریں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر نیڈ بھی ہے, ہمیں کرنے بھی ہیں, تو دیکھ کے کریں. جب آپ وہ سیل لگاتے ہیں تب آپ پریفر کر لیں, زیادہ بائنگ کر لیں. پاجی پہلی یعنی ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے نا احسن پاجی, ایک چیز اگر آپ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ چلو ڈریسنگ ہی اچھی رہے لیکن گزاری والی, پیسے زیادہ اس پہ. میں ایک عام آدمی کی بات کروں, میرے جیسے ایک مڈل کلاسی کی بات کر رہا ہوں سر. سو کیا آپ کے پاس ایک آپشن, کیا آپ ایز اے ڈیزائنر, فیشن ڈیزائنر, آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یار آپ اگر اتنا برانڈ کا لیتے ہیں تو بیٹر ہے کہ اتنا کپڑا اتنے میں ہو جائے گا, اتنی ساری چیزیں ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی اس پہ بھی بات کریں, کیونکہ غربت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے, معاشی طور پر ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. تو سر اس پہ بھی تھوڑا سا نظر دوڑائیے کہ اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہے تو وہی چیز جو 15-16 پہ آپ رہتے ہیں وہ اس کے 2 گنا کم آپ کو مل سکتی ہے. جی دیکھیں, اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا میں کہ اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ 10,000 روپے کی یا 15,000 روپے کی شرٹ یا پینٹ خرید سکتے ہیں, اگر میں جینٹس کی بات کروں تو پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پھر تو آپ خریدیں, چاہے آپ 50,000 روپے کی بھی شرٹ خریدیں. لیکن اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو برانڈ پہننا ہے, آپ کو ڈیزائر ہے کہ میں اچھا لگوں, میں برانڈ پہنوں, تو آپ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر لیں چیزوں کو. آپ ایسا برانڈ چوز کر لیں جو آپ کی رینج میں آتا ہو. ٹھیک ہے پاجی, یہاں سے کنٹینیو کریں گے آپ کے اس جواب سے, لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. احسن نام نے جو بات کی تھی, اور بات یہی تھی کہ بھائی صاحب یعنی کم پیسوں میں ہم اچھے طریقے سے چیزوں کو کیری کر سکتے ہیں. تو آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے جواب جو شروع میں دیا, تو میں چاہتا ہوں وہاں سے آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس نا اگر کیپیسٹی نہیں ہے بڑے برانڈ سے جانے کی, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں زیادہ اچھی چیزیں خریدنے کی یا مہنگی چیزیں خریدنے کی, تو آپ کو نالج ہونا چاہیے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ آپ کون سا برانڈ ٹارگیٹ کر سکتے ہو جس کے ریٹس کم ہیں, ٹھیک ہے, اور اس برانڈ کی کون سا آرٹیکل یا کون سی شرٹ یا کوئی بھی ایسیسریز اس کی آپ لے سکتے ہو جو آپ پہ سوٹ کریں گی. اگین وہی بات کروں گا, تو آپ کو مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. رادر دین آپ مہنگی چیزیں خریدیں, آپ اپنے حساب سے اپنے کم بجٹ میں رہ کے اچھی چیز خرید کے اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ, زبردست. اچھا پاجی ایک اور چیز, اب آتے ہیں خواتین کے حوالے سے. مرد جو بھی پہنا ٹھیک پہنا, ٹائم پاس ہو گیا, شادی بیاہ میں جو سوٹ سلوایا کمال ہو گیا, سال گزر گئے پھر بھی وہی پہنا, کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ مرد ایک دوسرے کے ڈریسنگ پہ اتنا دھیان دیتے ہیں, لیکن خواتین ہائے ہماری جو پڑوسن ہے عائشہ, اس نے تو پرسوں یہ پہنا تھا, آج اس نے پھر وہی پہنا ہے. تو اسی طرح پرابلم بڑی ہوتی ہے پاجی. تو ذرا آئے خواتین کے معاملات پر, کیا فیشن اس وقت ان ہوتا ہے؟ سردی میں تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی
جین شرٹس لانگ کوٹ خاص کر ہمارے شہروں میں دیگر علاقوں میں چھوٹے شہروں میں چیزیں بدلی ہوتی ہے. تو پہلے آتے ہیں ویسٹرن پہ, کیا آج کل ان ہو گیا ہے سر؟ چلے ویسٹرن کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے جینٹس کی بات کی تھی نا بائنگ کی یا بجٹ کی, تو میں لیڈیز کی اس سے بالکل اپوزٹ بات کروں گا. لیڈیز کو بجٹ نہیں دیکھنا چاہیے. نہیں, سوال ہوگا آپ سے, سوال ہوگا بجٹ کے حوالے سے, آپ پریشان مت ہوں. پہلے آتے ہیں یہ جو سوال ہم نے آپ کو دیا ہے اس کا جواب دے دیں, اس بجٹ پہ بھی آتے ہیں, خواتین کے بجٹ پہ بھی. ٹھیک ہے. جی جی, اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ سردیوں میں آف کورس آپ کو نیڈ بھی ہوتی ہے, آپ نے گرم کپڑے پہننے بھی ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے سردیوں میں زیادہ تر لیڈیز میں لانگ کوٹ, ٹھیک ہے, گاؤن, اس طرح کی چیزیں زیادہ فالو کی جاتی ہیں. ویسٹرن میں لانگ میکسیز ہوتی ہیں, ویسٹرن ٹائپ کی جو بھی ہوتی ہیں, ان میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلنگ ہو گئی بازو پہ, نیک پہ, اس کے اینڈ پہ, ایجز پہ. تو اس ڈیٹیلنگ کے ساتھ ویسٹرن لک دے کر آپ جو ہے نا ڈریس کو اچھا بنا سکتے ہیں, اچھا کیری کر سکتے ہیں. مطلب لیڈیز لائک کرتی ہیں آج کل ویسٹرن کو فالو کرنا, زیادہ تر ہمارے بڑے شہروں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ویسٹرن ہو لیکن وہ پورا صحیح طرح بنا ہوا ہو, مطلب ہمارے پاکستان کے یا ہمارے دین کے حساب سے میٹ کرتا ہو, تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے ویسٹرن پہننے میں. میرا یہ سر خیال میں ہے. ویسٹرن تو ظاہری بات ہے, مجھے پتہ ہے کہ سردیوں میں کس نے جو ہے اپنی باہیں دکھانی ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ ویسٹرن کو ایسے کور کر کے کیری کرے گا جو معاشرے میں ہے. اب جو میرا سوال ہے, اب اس وقت اگر آپ دیکھیں سردی آتی ہیں تو لانگ کوٹ کی بڑی زیادہ ڈیمانڈ پڑ جاتی ہے لڑکیوں میں. پھر جینز کو کیا آپ لگتا ہے کہ بلو زیادہ سوٹ کرتی ہے, بلیک سوٹ کرتی ہے, کس طرح کی چیزیں زیادہ ان ہو جاتی ہیں ان دنوں میں؟ دیکھیں ان دنوں میں زیادہ تر تو بلیک جینز لائک کی جاتی ہیں, بلیک جینز یا کاٹن جینز, کیونکہ بلیک ایک ایسا کلر ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی شرٹ, بلیک کے علاوہ کوئی بھی شرٹ پہنے تو وہ اچھی لگتی ہے. مطلب آپ کوئی بھی کلر اس کے اوپر ویئر کر سکتے ہیں, کسی طرح کا بھی کوٹ, کوئی بھی کٹ آپ بلیک کے اوپر ویئر کر سکتے ہیں, وہ سوٹ کرتا ہے. تو اس کے بعد کسی حد تک ڈارک بلو اینڈ لائٹ بلو جینز بھی جو ہے نا وہ پہنی جائیں تو وہ بھی مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جیکٹس اس وقت 2024 اور 25 پھر شروع ہونے والا ہے, تو کون سی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے اور زیادہ تر خواتین جو ہیں اس وقت خاص کر پاکستان یا آس پاس جو پڑوس ہے, کیونکہ ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے چیزیں کاپی کرتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پہ بھی مارکیٹ میں وہ آ جاتی ہیں, تو اس وقت آپ کو ٹرینڈنگ میں کون کون سی جیکٹ, کون کون سی سویٹر جو ہے, یا کون سا مفلر, یا اس کے ساتھ ساتھ کون سی شال جو ہے وہ آپ کو اس وقت ان نظر آتی ہے؟ بالکل. اگر ہم پچھلے 2-3 سال کی بات کریں نا تو 2-3 سال پہلے شارٹ کوٹ اور شارٹ جو ہے نا چیزیں پہننے کا زیادہ ٹرینڈ تھا, لیکن ابھی لانگ پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے. بالکل مطلب آپ کی فل لینتھ جس کو کہتے ہیں, فل لینتھ میکسیز, فل لینتھ کوٹس, یہ زیادہ ان ہے. فل لینتھ گاؤن یہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں لیڈیز کو اور زیادہ اچھا مطلب کیری بھی کرتی ہیں سردیوں میں ان کو. تو میرے حساب سے لانگ کا ہی زیادہ ٹرینڈ ہے سردیوں میں. سردیوں میں لانگ ہی ویئر کرنے چاہیے کیونکہ وہ ظاہر ہے پھر آپ اگر اس کی نیڈ کے حساب سے بات کریں تو وہ فل آپ کو کور رکھتی ہیں, سردی سے بچاتی ہیں, اور فیشن بھی اچھا بن جاتا ہے اس سے. اچھا, اب پاجی اس طرف بھی آتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ قمیص شلوار کی جب آتی ہے تو پھر اس وقت ٹرینڈنگ میں آپ کو زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ مردوں میں بھی کھدر وغیرہ جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھ جاتا ہے. پھر چارسدہ کی جو کپڑے ہیں یہاں وہاں کے جو کھدر ہے وہ بڑا زیادہ فیمس ہے, مجھے خود بڑا پسند ہے وہ, یا دیگر ایسے پنجاب کے برانڈز ہیں جس کا نام کیونکہ مجھے پیسے نہیں دیے گئے تو میں نام نہیں لے سکتا ہوں. سو وہ کھدر بھی بڑا اینڈ ہے مارکیٹ میں. خواتین کے حوالے سے بتائیے گا پاجی کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین وہی مرد جو پہنتے ہیں اس پر ہلکی پھلکی جو ہے وہ دستکاری ہو جاتی ہے مزے مزے کی, اور کچھ آرٹ کے ذریعے وہ بڑا منفرد, بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس وقت کیا مارکیٹ میں خاص کر خواتین کے حوالے سے ان ہے؟ دیکھیں اگر ہم صرف سردیوں کی بات کریں نا تو سردیوں میں لیڈیز کا جو فیبرک زیادہ یوز ہوتا ہے وہ کھدر کا بھی ہوتا ہے, کرنڈی کا بھی ہوتا ہے, میرینا کا بھی ہوتا ہے, سمپل میرینا, کوٹرائی میرینا. یہ وہ فیبرک ہیں جن کا فال اچھا ہوتا ہے, جن کے اوپر آپ کوئی بھی ڈیزائن کرنا چاہو, لیسز اپلائی کرنا چاہو, ایمبرائڈری کرنا چاہو, تو یہ سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. تو میرے حساب سے یہ 2-4 فیبرک ہیں جو سردیوں میں زیادہ یوز ہوتے ہیں. میں بھی آلریڈی یہ یوز کر رہا ہوں اپنے ڈیزائننگ کے لیے. تو جینٹس میں بھی اگر ہم بات کریں تو جینٹس میں وول کا کپڑا, جیسے آپ نے بولا کرنڈی کا, امپورٹڈ کپڑا, یہ سارے مطلب چائنا کا کپڑا, یہ سارے کپڑے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو سردیوں میں زیادہ ویئر کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں, پاکستان میں.
تو اسی حساب سے پھر ڈریسنگ اچھا باجی، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ مزے مزے کی شالز جو ہیں، چاہے وہ میرے علاقے کی میں بات کروں سوات کی، وہاں سے جو خوبصورت شالیں آتی ہیں مارکیٹ میں اور وہ بھی زیادہ ان ہوتی ہیں، تو شال کو کیری کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا ٹپس بھی دیجیے گا جو اس وقت خواتین آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا سا پاجی انرجیٹک انداز میں کہ بھائی یہ شال ایسی سوٹ کرے گی اگر آپ اس کو کیری ایسے کریں گے، یا آج کل کون سی شالز جو ہیں زیادہ وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں، کیونکہ ہر چیز کمبینیشن ہونی چاہیے. جو آپ جیسے فیشن ڈیزائنر کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اس کو کیری کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو باجی تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. میرے حساب سے سردیوں میں اگر آپ شال ویئر کرتے ہیں لڑکے، تو ان کی پرسنالٹی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، بہت امپرومنٹ آ جاتی ہے میرے حساب سے. تو شال میں زیادہ تر بلیک، نیوی بلو اینڈ براؤن کلر، ڈارک براؤن اینڈ لائٹ براؤن، آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا یہ دو کلر بڑے اچھے ویئر کیے جاتے ہیں، لائٹ براؤن اینڈ ڈارک براؤن اسکن شیڈ میں. تو اگر آپ آف وائٹ ڈریس پہنتے ہیں، آف وائٹ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ اگر بلیک شال پہنے یا براؤن شال پہنے تو وہ بہت امپریسو لگتی ہے. شال پہننے کے اگین ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو پورا ویئر کرتے ہیں، مطلب سر پہ بھی رکھ کے اور اس کا ایک پلو اپنے شولڈر پہ رکھتے ہیں، یا کچھ لوگ دونوں ٹھیک پلو. ٹھیک باجی، زبردست آپ کے ساتھ جو ہے باتیں بڑی مزے کی تھی اور آپ نے زبردست طریقے سے کے ٹپس دیے. ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں، کیونکہ وقت جو ختم ہو چکا ہے. آپ کے ساتھ کل ایک نئے شو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.